बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसके तहत अब तक तकरीबन 4 वीडियोस बना चुके हैं हम, जिसे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन की पॉलिसियां दुनिया के लिए क्या होंगी और वो अफगानिस्तान के हवाले से क्या राय रखते हैं, तुर्की के हवाले से जो बाइडन के क्या नजरियात हैं, तुर्की की हुकूमत और तैयब उर्दवान और तुर्की के लिए कितना बड़ा खतरा है जो बाइडन, और इसी तरह से ट्रंप और जो बाइडन की पॉलिसियों में क्या फ़र्क है, और फ़लस्तीन के हक़ में और इसी तरह से पाकिस्तान के हक़ में जो बाइडन कितना बड़ा ख़तरा बन सकते हैं या इससे दुनिया के हालात किस तरफ जाएंगे। तो जो बाइडन जो अमेरिका के नए सदर बने हैं तो इस पर हमने तकरीबन 4 वीडियोज़ अब तक बनाई हैं जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उनके लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जो बाइडन सऊदी अरब के लिए कितना बड़ा खतरा है और हरमैन शरीफैन को जो बाइडन की मुतवक्के नई हुकूमत से क्या क्या खतरात लाहिक हो सकते हैं, और जो बाइडन सऊदी अरब के अंदर जो साल हर साल से बादशाहत चली आ रही है, क्या जो बाइडन की हुकूमत सऊदी अरब की बादशाहत के लिए खतरा है, क्या जो बाइडन जो नए अमरीकी सदर हैं वो यमन की जो जंग है उसे ख़त्म करवाएंगे जो 6 सालों से जारी है। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये भी है कि क्या जो बाइडन के आने के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती होगी या फिर कोई बड़ी जंग भी हो सकती है। और इसके अलावा भी नाज़रीन काम बहुत सी जो बाइडन की पॉलिसियाँ हैं माजी के अंदर वो हम आपके सामने रखेंगे कि ओबामा दौर में किस तरह से जो ओबामा की हुकूमत थी और उसमें जो बाइडन नायब सदर थे तो उस दौर में किस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ फैसले किए गए, और सऊदी अरब पर हमला करने के लिए आज से तकरीबन 16 साल पहले जो बाइडन ने एक इंटरव्यू में खुद इंकशाफ किया था कि सऊदी अरब के अंदर बादशाहत ख़त्म होनी चाहिए। तो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर हम आपको अमेरिका के जो साबिक सदर हो चुके हैं, अब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बारे में बताएंगे कि उनको पेंटागन ने किस तरह से हराया है। फौज के साथ है अब जो पेंटागन CIA के साथ है जो बाइडन जो ट्रंप हैं वो किस तरह से अपना बदला ले रहे हैं और आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचा भी सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम आप जानते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। अब वाज़े तौर पर नताइज सामने आ गए हैं और जनवरी के अंदर जो बाइडन व्हाइट हाउस में मुंतकिल हो जाएंगे और वो हल्फ भी उठा लेंगे। ये सब चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप की शिकस्त है, ट्रंप अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर रहे हैं और वो अपनी शिकस्त का मलबा पेंटागन CIA पर डाल रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ट्रंप को हरवाया है, जानबूझकर जो बाइडन को जितवाया है। यही वजह है नाज़रीन काम अब ट्रंप ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और इसमें जो पहला शिकार हुआ है ट्रंप की काबीना के अंदर से जिसने बगावत की है या ट्रंप के साथ धोखेबाजी की है या पेंटागन के हाथों ये बंदा बिका है, उसका नाम है मार्क एस्पर, जिसे अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा होने का या वजीर दिफा होने का एजाज़ हासिल रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि ट्रंप जैसे ही इक़्तिदार में आए थे 2016 में, तब से उनके पेंटागन CIA के साथ झगड़े शुरू हो गए थे और वो यही वजह है कि वो अपने 4 साल दौर में 5 वज़राए दिफा को तब्दील कर चुके हैं। सलामती के जो मुशीर हैं उनको तब्दील करते रहे हैं। पेंटागन के जो बड़े बड़े जनरल थे, आला ओहदों पर फाइज लोग थे, उनको वो मुस्ताफ़ी करते रहे हैं, हटाते रहे हैं, उनको ओहदों से ख़त्म करते रहे हैं। तो ये ट्रंप की लड़ाई गुज़श्ता 4 सालों से जारी थी और अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर इस लड़ाई का ताज़ा शिकार हुए हैं। ट्रंप ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर दिफा सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर को हटा दिया है और उनकी जगह पर एक नए शख्स को मुतय्यन कर दिया है जो अमेरिका के अंदर इंसदाद दहशत गर्दी और दीगर जो खुफिया जो मालूमात होती थी उनके वो हेड थे, तो उनको वजारत दिफा का ओहदा दिया गया है। इस पर नाज़रीन काम अमेरिका के जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़िया कार हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि मार्क एस्पर पेंटागन की मुदाखलत को नहीं रोक पाए हैं और ट्रंप को पता चल गया है कि पेंटागन के साथ मार्क एस्पर भी मिला हुआ था और इसी वज़ीर दिफा ने जानबूझकर
ٹرمپ کو ہروایا ہے اور ٹرمپ کی شکست کا ایک سبب یہ بھی ہے، لہٰذا اس کو ہٹانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ کے پاس محض 30 سے 40 روز رہ چکے ہیں کہ وہ اقتدار میں ہوں گے اور ان کے کچھ فیصلے ہوں گے، اور یہ فیصلے یقیناً افیکٹو بھی ہوتے ہیں اور ان کو مانا بھی جاتا ہے، لیکن فی الحال ٹرمپ کے پاس جنوری تک کا وقت ہے، اور جنوری میں جب وہ مستعفی ہوں گے تو جو بائیڈن اقتدار میں آئیں گے تب تک وہ اپنے بدلے لے رہے ہیں اپنی شکست کا، جو ذمہ دار شخص ہے اس کو وہ ہٹا رہے ہیں۔ لیکن عزیز کام، جو ٹرمپ کا ایک اور نیا پلان ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریلیوں کو نکالا جائے، احتجاج اور دھرنے دیے جائیں، تاکہ جہاں جہاں پر بھی ٹرمپ کے حامی ہیں وہ اپنا بدلہ چکا سکیں، اور پینٹاگون کے لائے ہوئے جو نئے صدر ہیں جو بائیڈن، ان کو نہ چلنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ اب امریکہ بھر کے اندر خون ریزی، خانہ جنگی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے جو بائیڈن کتنا بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے پہلے کہ میں جو متوقع یا مستقبل کے اندر جو بائیڈن کے فیصلے ہوں گے ان پر بات کروں، تو آپ کو اس سے پہلے ذرا تاریخ یا ماضی میں جانا ہوگا۔ 4 سال پہلے آپ جانتے ہیں اوباما کا دور تھا، جو بائیڈن نائب صدر تھے، اوباما صدر تھے، اور انہوں نے 2008 سے 2016 تک 8 سال مسلسل امریکہ پر حکومت کی ہے، اور ان دونوں کے فیصلے مشرق وسطیٰ کے لیے، سعودی عرب کے لیے انتہائی اہم رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اوباما کے دور میں سعودی عرب کے لیے ایک بڑا خطرہ ایران کا پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں جو سعودی عرب کا سفارت خانہ تھا ایران کے اندر، اسے آگ لگا دی گئی، اسے جلا دیا گیا، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ اور ناظرین کرام، آپ یہ بھی بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مینا میں غالباً 2016 میں ایک حادثہ پیش آیا تھا، جس کا الزام براہ راست ایران پر لگا تھا کہ ایران نے جان بوجھ کر حج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی ناظرین کرام اوباما کے دور میں ہوا تھا۔ اور اوباما کے دور میں ہی جو سب سے بڑا فیصلہ ہوا تھا ایران کے حق میں کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، اوباما کی اور جو بائیڈن کی حکومت نے ایک جوہری ڈیل کی تھی۔ اس ڈیل کے تحت باقاعدہ جو ایران کے اندر نیوکلیئر ہاؤس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں، ان کی اجازت دی گئی تھی کہ ایران یورینیم کی افزودگی کر سکتا ہے، ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور جوہری ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے معاہدے کے اس ڈیل کے اندر جو یورپی مالک ہیں وہ بھی شامل تھے، لیکن سعودی عرب کو اس پر شدید تحفظات تھے، اور سعودی عرب اس کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، اوباما دور میں سعودی عرب اور اوباما یا جو بائیڈن کی حکومت کے تعلقات بہتر نہیں رہے ہیں جتنے تعلقات ٹرمپ کے گزشتہ 4 سالہ دور میں رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 4 سالہ دور کے اندر سعودی عرب نے امریکہ سے ایسا اسلحہ حاصل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی سعودی عرب کو نہیں دیا گیا، اور بڑے پیمانے پر سعودی عرب نے بھی ٹرمپ کو، محمد بن سلمان کی حکومت نے یا ان کے والد نے ٹرمپ کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیا ہے، اور اس کے بدلے ڈرون، طیارے، جنگی جہاز سب کچھ خریدا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یمن سے حوثیوں کے جو حملے ہیں سعودی عرب پر، یہ بھی اوباما اور جو بائیڈن کے دور میں شروع کروائے گئے تھے، اور اس کے پیچھے بھی جو بائیڈن اور اوباما کی حکومت تھی۔ اور ان 8 سالوں گزشتہ جو 8 سالہ دور تھا جو بائیڈن اور اوباما کا، اس کے اندر سر فہرست یہی معاملات رہے تھے کہ کس طرح سے سعودی عرب کی بادشاہت کو ختم کر دیا جائے۔ اس انٹرویو کے دوران ناظرین کرام، جو امریکہ کے نئے صدر آنے والے ہیں جو بائیڈن، انہوں نے 16 سال پہلے سعودی عرب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر خواتین کو آزادی حاصل نہیں ہے، خواتین کو آزادی ہونی چاہیے، اور شاہی محل کے اندر بادشاہی سسٹم ہے، اس بادشاہی سسٹم کو ختم ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ووٹ کا نظام ہونا چاہیے، اور ووٹ کے ذریعے سے لوگوں کو آنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو سعودی عرب کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے جو سعودی عرب ہے ان کو زیادہ پیسے دینا چاہیے، اور دیگر بھی بہت سی باتیں کی تھیں جو اس وقت آپ اس ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور میں محمد بن سلمان کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو قطر کا معاملہ ہوا، قطر پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات حملہ کرنا چاہتے تھے، اور قطر کے خلاف UAE اور سعودی عرب یہ مشترکہ طور پر عربوں کو اپنے ساتھ بھی ملا چکے تھے، اور یہ بھی ٹرمپ ہی کے دور میں ہوئے ہے۔ لیکن جو بائیڈن کی حکومت جو آنے والی ہے وہ اس معاملے کو ختم کروائے گی، اور اس سے بے حد وہ نالاں بھی ہے۔ یہی وجہ ہے جو بائیڈن اپنی
اپنی انتخابی کمپین کے دوران اس واقعے کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن محمد بن سلمان کے دور میں ہو رہی ہے، یعنی جو سینکڑوں کی تعداد میں جو وہاں پر علماء کرام ہیں یا سیاسی مخالفین ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے، تو جو بائیڈن اپنی انتخابی کمپین کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب پر پریشر ڈال کر انسانی حقوق کی بحالی کروائیں گے۔ تو ٹرمپ کے دور میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں قطر کا معاملہ پیش آیا، پھر آپ جانتے ہیں امریکہ کے شہری تھے جو سعودی نژاد تھے لیکن امریکن نیشنلٹی بھی ان کے پاس تھی، جمال خاشقجی، ان کو 2017 میں ترکی کے اندر استنبول میں واقع جو سعودی عرب کا قونصل خانہ تھا، سفارت خانہ، اس میں ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ تو اس پر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو بچا لیا، حالانکہ دنیا بھر سے باقاعدہ CIA کی جانب سے ایسے ثبوت موجود تھے جس میں براہ راست محمد بن سلمان کا ہاتھ تھا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ یہ CIA نے خود کروایا تھا تاکہ محمد بن سلمان کو اقتدار سے الگ کروایا جائے، ان کو پھانسی دی جائے اور ان کو ان کی جو ایک طرح سے شخصیت ہے اس کو متنازع بنا دیا جائے۔ لیکن ٹرمپ نے تنہا CIA کا مقابلہ کیا، پینٹاگون کا مقابلہ کیا اور محمد بن سلمان کو بچا لیا۔ لیکن جو بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جمال خاشقجی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے اور محمد بن سلمان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ناظرین کرام جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن نائف جو سابق سعودی ولی عہد ہیں، آپ جانتے ہیں شاہ عبداللہ کے بعد شاہ سلمان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اقتدار میں آتے ہی محمد بن نائف کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، یعنی اپنے بعد بادشاہ بنایا تھا۔ لیکن محض 1 سال بھی شاید نہیں گزرا ہوگا کہ محمد بن نائف کو محمد بن سلمان نے اقتدار سے الگ کروا دیا۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب اوباما کی حکومت چلی گئی، جو بائیڈن اقتدار سے الگ ہو گئے، ٹرمپ جب اقتدار میں آئے ہیں تو ٹرمپ کے آنے کے بعد محمد بن نائف اس وقت ولی عہد تھے، لیکن پھر ٹرمپ ہی کی وجہ سے محمد بن سلمان کو ولی عہد کی جو کرسی ہے وہ ملی ہے۔ اور اس میں ناظرین کرام پینٹاگون اور CIA ٹرمپ سے انتہائی ناراض تھے اور وہ محمد بن نائف کو CIA اور پینٹاگون کا بندہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ CIA اور پینٹاگون کا ایجنٹ ہے، سعودی عرب کے اندر ہے۔ لیکن ٹرمپ نے CIA اور پینٹاگون کے اس ایجنٹ کو اقتدار سے الگ کروا کر گویا کہ CIA اور پینٹاگون کا سعودی عرب کے اندر اثر و رسوخ کم کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام CIA اور پینٹاگون کو یہ بھی تکلیف تھی کہ ٹرمپ نے پہلا دورہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سعودی عرب کا کیوں کیا ہے اور کیوں محمد بن سلمان کے اقتدار کی راہ ہموار کی ہے۔ تو اب جب جو بائیڈن اقتدار میں آئے ہیں تو محمد بن سلمان کو یقیناً وہ اقتدار سے الگ کروائیں گے، اور جو بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور سیاسی قیدی ہیں۔ آپ جانتے ہیں محمد بن نائف اس وقت جیل کے اندر ہیں، قید ہیں، گرفتار ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور مغرب اور امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ محمد بن نائف کو منظر عام پر لایا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور دیگر شہزادے بھی ہیں جو پینٹاگون اور CIA کا انتہائی اہم آپ کہہ سکتے ہیں ایجنٹ سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اس وقت گرفتار ہیں۔ تو جو بائیڈن اقتدار میں آ کر محمد بن سلمان کو اقتدار سے الگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ پر محمد بن نائف کو دوبارہ سعودی عرب کی بادشاہت بھی دے سکتے ہیں، ان کو اقتدار میں بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کام آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹرمپ کے دور میں محمد بن سلمان نے عروج پکڑا اور کس طرح سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یہ دونوں مشرق وسطیٰ کے اندر، گلف کے اندر پاورفل ہو گئے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عربوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ٹرمپ ہی کے دور میں شروع کیے، لیکن آپ جانتے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کا نقطہ نظر اگرچہ اسرائیل کے حق میں اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی پالیسیاں ہیں ڈیموکریٹ کی، لیکن وہ فلسطینیوں کے حق میں بھی ڈیموکریٹ ٹرمپ کی بنسبت زیادہ اچھے ہیں۔ تو اب سب سے زیادہ جو دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو دنیا بھر کے صحافی ہیں، وہ گلف کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے جو بائیڈن کو جو خطرہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ سعودی عرب کے لیے سمجھتے ہیں، اور جو بائیڈن کی جیت سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ بھی سعودی عرب کو ہے، اور ٹرمپ کی شکست سے جو سب سے زیادہ افسردگی ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کو ہے۔ یہ بھی دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے لکھ چکے ہیں، رائٹرز کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر دنیا کے بڑے بڑے میڈیا نیٹ ورک ہیں وہاں پر باقاعدہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں کہ جو بائیڈن کی حکومت سعودی عرب کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔
اب ناظرین کرام اس ویڈیو کے آخر میں جو بائیڈن جو آنے والے دنوں میں سعودی عرب کے لیے جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر خلاصے کے طور پر میں آپ سے بات کروں تو ایک تو سب سے سر فہرست ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں جو بائیڈن یا مغرب کی نظر میں جو سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں سیاسی مخالفین ہیں ان کو رہا کروانے کا مطالبہ ہوگا جو بائیڈن کی جانب سے کہ ان کو رہا کیا جائے، محمد بن نائف اور دیگر سعودی عرب کے شہزادوں کو رہا کیا جائے، اور ان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی حکومت کو ختم کروایا جانا یا ان کے خلاف بغاوت کو بھڑکانا، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور جو بائیڈن دوسرا بڑا فیصلہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ براہ راست CIA کے پاس جو ثبوت ہیں ان کو منظر عام پر لا کر محمد بن سلمان کی پھانسی کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بائیڈن ایران اور سعودی عرب کے درمیان جھڑپیں یا جنگ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو ایران ہے اس کے حق میں جو بائیڈن بہت اچھے ہیں اور اوباما دور میں وہ ڈیل کر کے اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں، تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو زیادہ ڈیل کر کے سعودی عرب پر حملہ کروا دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو یمن کی جنگ ہے اس یمن کی جنگ میں حوثیوں کو مزید سپورٹ کر کے سعودی عرب پر حملے بھی جو بائیڈن کی حکومت کروا سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں قطر کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جو بائیڈن کی حکومت بہتر کرنے کا دعویٰ تو کر رہی ہے اور یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن مزید عرب ریاستوں کے ساتھ جو سعودی عرب کے جھگڑے ہیں ان کو جو بائیڈن کی حکومت کروا سکتی ہے۔ بالخصوص ترکی کے ساتھ جو لڑائی ہے، اگرچہ سعودی عرب نے ترکی کو ٹرمپ کے دور میں لڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن ٹرمپ ترکی کے حق میں بہتر تھا، لیکن جو بائیڈن ترکی کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس لیے آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی اور ترکی کی جنگ کروا دی جائے۔ تو مجموعی طور پر ناظرین کرام اگر دیکھا جائے جو بائیڈن کی حکومت سعودی عرب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام سعودی عرب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ترکی اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو بائیڈن کے جو آنے والے فیصلے ہیں جس سے حرمین شریفین کو، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کو نقصان ہو سکتا ہے یا وہاں پر خون ریزی ہو سکتی ہے، جھڑپیں ہو سکتی ہیں، ان کے رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور محمد بن سلمان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور پاکستان اور ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔